अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। ख़बरें जनाब बड़ी दिलचस्प हैं और ख़बरें इंटरनेशनल भी हैं और नेशनली भी हैं, तो इसके हवाले से जो है वो तफसील से बात करते हैं। यमन ने इजराइल के ऊपर हमला किया, इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और कल कौमी असम्बली का जो इजलास था उसके अंदर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए हैं, किस तरह से करवाए गए हैं और क्या मामलात हुए हैं, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और उसके बाद PTI वालों ने जो है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, PTI के रहनुमाओं ने, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं कल रात को, ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है इसके अंदर जनाब इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो जंगी सायरन बजना शुरू हो गए और जंगी सायरन यमन से दागे गए मिज़ाइल के इसराइली हुदूद के करीब पहुँचने पर बजाए गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने दिफाई निज़ाम के ज़रिए मिज़ाइल को तबाह करने का दावा किया है। मिज़ाइल हमले के बाद इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने सिक्योरिटी इदारों का इजलास तलब कर लिया। इजलास में गज़ा जंग बंदी डील पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा जंग बंदी डील का ऐलान आज रात या मंगल की सुबह किया जाने का इम्कान है। तो ये हफ़्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस हफ़्ते के अंदर हो सकता है माइट भी पॉसिबल जो गज़ा के अंदर जंग जारी है उसके ऊपर जो है वो एक मुआहिदा साइन कर लिया जाए जंग बंदी के ऊपर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद जनाब आर्मी चीफ़ ने कल पेशावर का दौरा किया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज जो है वो सामने आई, जिसके अंदर हमने देखा कि आर्मी चीफ़ साहब बैठे हुए और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर बैठे हुए, अली मीन गंडापुर साहब वहाँ पर बैठे हुए, फैसल करीम कुंडी साहब वहाँ पर बैठे हुए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मिल के बैठे हुए सारे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अगर इख्तलाफ रखते हैं ना, आप अगले की राय से इख्तलाफ रखते हैं तो इस कदर इख्तलाफ ना रखा करें कि कल को अगर आपको मुलाकात करनी पड़े तो आप उसके सामने जो है वो खड़े ना हो सकें। लेकिन खैर ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि मिल के सारे बैठे हुए थे। अली मीन गंडापुर साहब को चाहिए था कि साथ ही बैठे हुए थे तो बता देते कि जो कुछ हो रहा है PTI के साथ या जो बातें जिस तरह की ये करते हैं बाहर निकल के मीडिया से, तो साथ ही बैठे हुए थे, हल्की सी बात कर लेते, कोई मसला नहीं था इतना बड़ा। खैर आर्मी चीफ़ साहब ने कल गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि कौम का अमन ख़राब करने की किसी की भी कोशिश का फ़ैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीच होने की कोशिश कर सकता है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो है वो वहाँ से डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके बाद जनाब बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची में 12 जनवरी 2025 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें 27 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को महारत के साथ घेर लिया और मौसर अंदाज में कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को तबाह किए गए जिसमें असला, गोला बारूद और धमाका खेज़ मवाद के ज़खायर शामिल थे। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने में हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। 27 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक किया गया है। इसके बाद जनाब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो आजकल ताल्लुकात हैं ना, मैं इसके हवाले से थोड़ी सी बात भी करता हूँ। लेकिन ख़बर यह आई है कि जनाब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफ़गान सरहद पर अफ़गान जासूस को हलाक कर दिया है। पाक अफ़गान सरहद पर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने 11 जनवरी को अफ़गानिस्तान फ़रार होते हुए अफ़गान जासूस को हलाक किया। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद ख़ान अहमद खेल के नाम से हुई है। 48 साल का दहशतगर्द मोहम्मद ख़ान उर्फ अब्दुल्ला अफ़गान सूबह पतीका का रिहायशी था। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि हलाक अफ़गान दहशतगर्द से अफ़गान शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द मोहम्मद ख़ान अफ़गान खुफिया एजेंसी के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हलाक दहशतगर्द अफ़गान से असलहा और गोला बारूद पाकिस्तान में दहशतगर्दों को स्मगल करता था। स्मगल शुदा असला पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इस्तेमाल होता था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस किस्म की जो है वो काम किए जाते हैं। और फिर बाद में जब पाकिस्तान कार्रवाई करता है तो फिर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि सिविलियंस को जो है टारगेट किया जा रहा है। ये अभी गुज़िश्ता दिनों पहले एक ख़बर आई थी कि जनाब पाकिस्तान की जानिब से जो है 21 अफ़गानियों को जो है वो रिहा किया गया है और वो मामलात यही थे कि जनाब उनके पास जो है वो कागजात नहीं थे या उनके जो है
وہ آئی ڈی کارڈز کا مسئلہ تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو رہا کیا گیا ہے۔ اور بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4500 افغانیوں کو جو ہے افغانستان کے جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے پاکستان آئیں گے ان کو اسکالرشپ پاکستان دے گا۔ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا گیسچر دے رہا ہے اور دوسری جانب سے جو ہے افغانستان والے دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اگر وہاں پر دہشت گرد گروپ عناصر ہیں یا جو گروپس ہیں ان کا اگر پاکستان ان کو نشانہ بنا رہا ہے تو پاکستان دہشت گردی کو ختم کر رہا ہے، لیکن پھر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جناب جو ہے وہ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک بڑی خوشخبری پاکستان کے لیے آئی اور میں اسے خوشخبری کہوں گا۔ 35 ممالک میں جو ہے وہ پاکستان نے اپنا نام روشن کیا ہے، 35 ممالک میں، اور سر فہرست پاکستان رہا ہے اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے۔ خوشخبری کی بات ہے، لیکن اس میں مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ افسوس کیوں ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیسیکلی دبئی کے اندر ہارورڈ MUN 2025 جو ہے وہ منعقد کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا ممتاز قسم کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دنیا بھر کے جو سکولز ہیں وہاں کے جو بچے ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں۔ جو ٹوٹل نمبر آف ڈیلیگیشنز تھے وہ 840 تھے، جس میں 35 ممالک سے تعلق رکھتے تھے، جس میں بھارت بھی شامل تھا۔ اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے ڈیلیگیشنز اور ان کے بچے جو ہے وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو پاکستان نے جو ہے وہاں پہ پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا تھا، تو لرننگ الاؤنس انٹرنیشنل کی جانب سے جو ہے وہ ان کے بچوں کا گروپ وہاں پہ گیا تھا اور اس نے ہارورڈ ماڈل یونائٹڈ نیشن کا جو ہے وہ 2025 کا مقابلہ جیت لیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان اکیڈمک میں بھی جو ہے وہ اتنی بڑی اچیومنٹ پاکستان نے حاصل کی اور 35 ممالک 840 بچے جو ہے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ ہر سال ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ طلبہ کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس کس چیز کا ہوا؟ مجھے افسوس اس چیز کا ہوا کہ اتنی بڑی خوشخبری جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے کہ 35 ممالک میں پاکستان نے جو ہے وہ اپنا نام بلند کیا اور سر فہرست پاکستان کا نام لا اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ روشن ہوا، لیکن کسی ٹیلی ویژن نے جو ہے وہ اس خبر کو نہیں دکھایا۔ جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک تو بالکل بھی نہیں دکھایا گیا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا تھا تو اگر اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا تھا یا اس کے لیے اتنی خبریں چلائی گئی تھی اور اس طرح سے اس کا استقبال کیا گیا تھا، تو میں یہ درخواست کرتا ہوں جو عہدیداران ہیں جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران، ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ بچے بھی آئیں تو ان کا بھی جو ہے وہ اسی طرح سے استقبال کرنا چاہیے، اور یہ اس کا حق رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور پاکستان یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اکیڈمک میں اتنی بڑی اچیومنٹ پاکستانی بچوں نے جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ تو میں یہ درخواست کرتا ہوں جو بھی ہمارے حکمران دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے جناب ان کا جو ہے وہ استقبال کیا جائے، کیونکہ اگر ارشد ندیم کا کیا جا سکتا ہے تو ان کا بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب کچھ لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور بڑی جو ہے وہ وہاں پر انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تو وہاں پر جو ہے وہ او کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اب یہ تجویز جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ آئی تھی اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ جناب اس طرح سے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں احتجاج کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر احتجاج ہی ہوا تھا، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ غصہ آ گیا اور انہوں نے کافی برہمی کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر یہ جائیں جن کے پاس اختیارات ہیں انہی سے مذاکرات کر لیں۔ پہلے تو PTI ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اب یہ کیسے تیار ہو گئے؟ ہم بات چیت کر رہے ہیں لیکن ان کی جانب سے بلیک میل کیا جا رہا ہے، PTI کی جانب سے ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالا جا رہا ہے۔ اگر یہ ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دے رہے تو پھر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس ماحول میں کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی۔ اس کے بعد PTI کے رہنماؤں نے جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا قومی اسمبلی سے اور بائک آؤٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل جو ہیں انہوں نے وہاں پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نشئی یا جیب کترا یا قیدی نمبر 804 جو بھی ہے اسے رہا کر دیا جائے۔ PP رہنما نے کہا کہ کراچی میں ہاک سے آگے میرا حلقہ شروع ہوتا ہے اور وہاں پر رہنے والوں میں امراض پھیل رہے ہیں جبکہ کسی کو نچلے گریڈ میں نوکری بھی نہیں دی جا رہی۔ قادر پٹیل کا کہنا تھا کہ تابکاری سے متعلق سوال پہلے بھی آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا، کوئی نشئی ہے یا جیب کترا یا قیدی نمبر 804 جو بھی ہے اسے رہا کر دیا جائے۔ تو اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر کہکے لگنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد PTI کے رہنماؤں نے جو ہے وہ جب واک آؤٹ کیا اس کے بعد جو ہے وہ پریس کانفرنس کی۔ عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس ایک بھونڈا کیس ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ سے کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے۔ شبلی فراز صاحب انہوں نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ سنانے کے وقت بانی PTI موجود نہیں تھے، بانی تو
آپ کی قید میں ہے۔ عدت اور توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ کل جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس کے اوپر شبلی فراز صاحب نے جو ہے وہ یہ کمنٹ کیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو کیس بنایا گیا ہے وہ رقم سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، ریاست پاکستان اس تمام معاملے میں ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس معاملے میں ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ شوکت خانم اسپتال 25 برسوں سے چل رہا ہے، اربوں روپے آئے ہیں، عمران خان نے پیسے بنانا ہوتے تو شوکت خانم اسپتال اور یونیورسٹی موجود تھی۔ القادر ٹرسٹ کیس وقت نہیں رکھتا، اس کیس کا فیصلہ ہر جگہ زوال پائے گا۔ تو یہ جو ہے وہ گفتگو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے کی گئی۔ اچھا، میں ایک چیز گزشتہ 2-3 دنوں سے جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپیس دیا جا رہا ہے، ہلکا پھلکا سپیس دیا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ مانیں نہ مانیں یہ ایک اور چیز ہے۔ اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی انڈیکیشن پہلی تو یہ ہے کہ اتوار والے دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنا اور مذاکراتی ٹیم کا جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری انڈیکیشن اس کی یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا تھا اور ہر صورت میں آ سکتا تھا۔ ہم نے ہر طریقے سے چیک کیا ہے اور یہ فیصلہ ہر صورت میں آ سکتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 90 to 95% لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا گیا اور اسے جو ہے وہ اگلی ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری جو انڈیکیشن ہے سینیٹر اعجاز، ان کے حوالے سے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے اور پورے 18 مہینے بعد یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ تو یہ لگ یہ رہا ہے، یہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسپیس دی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب، ان کو جو شو کاز نوٹس پی ٹی آئی کی جانب سے کل جاری کیا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کل گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس مجھے ملا نہیں ہے اور مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے اور میں اپنا موقف پورا دوں گا چیئرمین بیرسٹر گوہر کو، جنہوں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے ذریعے مجھے یہ نوٹس بھجوایا۔ انہوں نے کہا کہ مختصر سا جواب یہی ہے کہ میں نے پارٹی میں کبھی کسی کے خلاف اگریشن نہیں کی ہے، لیکن جس نے میرے خلاف بات کی ہے پارٹی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دوست میڈیا پر چڑھائی کریں۔ جواب دینے کا حق رکھتا ہوں، اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو ان تمام لوگوں نے بھی غلط کام کیا ہے جنہوں نے میڈیا پر بیٹھ کر میرے خلاف بیان دیا ہے۔ فیصلہ خان صاحب پر ہے، جو بھی فیصلہ ان کا ہوگا میں سر آنکھوں پر قبول کروں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنا موقف انہی کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد جنگ میں ایک خبر آئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شیر افضل مروت کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے شو کاز نوٹس پر سینٹ اور قومی اسمبلی میں عمران پر مشتمل کمیٹی بنا دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی جس میں یک طرفہ سوچ کے حامل افراد کو شامل کیا گیا۔ شیر افضل مروت نے مطالبہ کیا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے دو ممبران کو کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ کمیٹی کے سامنے شو کاز کے معاملے پر جواب دوں گا اور مطمئن کروں گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے ارکان کو میڈیا پر کھل کر اختلافی بیانات دینے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جناب کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی جو متعدد انڈین ویب سائٹس نے جو ہے وہ خبر دی تھی کہ جناب پاکستان کے اندر جو ہے وہ سونے کے ذخائر موجود ہیں اور 600 ارب روپے کی مالیت کا بتایا جا رہا تھا۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے پھر ریسرچ کی اس کے اوپر، اور پتہ یہ چلا کہ جناب وزیر مدنیات پنجاب سردار شیر علی گورچانی نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اٹک کے 32 کلومیٹر تک کے پھیلے ہوئے علاقے سے دریافت 28 لاکھ تولے سونے کی عالمی منڈی میں مالیت 600 سے 700 ارب روپے کی ہے۔ کے پی حکومت نے اپنے صوبے پر ظلم کیا اور کسی سٹڈی کے بغیر اس علاقے کو صرف 2 سے 3 ارب روپے میں اس علاقے کو جو ہے وہ آکشن کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب سونے کے ان ذخائر کے حوالے سے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی سٹڈی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ 1 سال سے اس پر کام ہو رہا ہے۔ مالیت کو مزید کنفرم کرنے کے لیے نسپاک اور دیگر فرموں کو ہائر کیا جائے گا، 1 ماہ تک آکشن کر لیں گے اور اس کے لیے بین الاقوامی سطح پر اشتہار دیے جائیں گے۔ آکشن کے حوالے سے رولز فریم طے کر لیے گئے ہیں اور ڈپٹی کمشنر اٹک کی سربراہی میں آکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں محکمہ مالیات اور جنگلات سمیت دیگر محکموں کے ڈائریکٹرز لیول کے افسران شامل ہیں۔ سردار شیر علی گورچانی نے سونے کے ذخائر موجود ہیں اس حوالے سے کنفرم کیا، لیکن وہاں کی حکومت نے اپنے صوبے پر ظلم کیا اور کسی سٹڈی کے بغیر اس علاقے کو جو ہے وہ صرف 2 سے 3 ارب روپے میں جو ہے وہ آکشن کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید کہا، انہوں نے کہا کہ جناب سونے کے آکشن کے حوالے سے فریم کیے گئے رولز اگلے منگل کو ہونے والے پنجاب کابینہ کے اجلاس سے منظور کروا لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اٹک کے اس علاقے جہاں سونا دریافت ہوا لوگ مشینیں لگا کر چوری کر رہے ہیں۔ ان اطلاعات کے بعد پنجاب حکومت نے وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی، جس کے بعد اب ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پنجاب کے سابق نگران وزیر مدنیات ابراہیم حسن مراد نے دعویٰ کیا ہے کہ اٹک میں 28 لاکھ تولہ سونے کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں جس کی مالیت 800 ارب روپے ہے۔
800 अरब रुपए है। और उन्होंने बताया कि ज़खायर अटक में 3200 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ की तस्दीक की है, जिससे पंजाब के कुदरती वसाइल की ज़बरदस्त सलाहियत उजागर हुई है। इस सिलसिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान 127 मकामात से नमूने इकट्ठे किए। ये संगे मील पाकिस्तान के मदनी वसाइल को दरियाफ्त करने की जानिब से एक अहम कदम है, जो माशी बहाली और आइंदा नस्लों के लिए नए मौके पैदा करने के लिए राहें हमवार करेगा। तो ये जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा, इससे पहले जो है वो निगरान सेटअप में कहा गया था और इन्होंने कहा था कि जनाब 800 अरब रुपए की जो मालियत रखता है, और ये तकरीबन इन्होंने कहा था कि जनाब तकरीबन 2 अरब 87 करोड़ डॉलर जो है वो इनकी इंटरनेशनल अगर रकम देखी जाए डॉलर्स में बनती है। तो ये जो है वो जनाब डेवलपमेंट्स थी, और ये सोने के ज़खायर के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई उसके हवाले से हमने आपको बताया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।